लीडर टीवी के प्रोग्राम इंटरव्यू में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख, और मेरे साथ मौजूद हैं एक इंजीनियर और एक पानी के इंजीनियर और एक खालिस साइंसी इंजीनियर, और जिसकी शोहरत तो पानी के इंजीनियर के हवाले से ज़्यादा हुई है, और दुनिया के कई एक मकामात पे वो अपना किस्सा और अपना नुक्ता नज़र पेश करते हैं। लेकिन चूँकि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो पाकिस्तान के लोग उनसे बार बार मुख्तलिफ़ चीज़ें और वही चीज़ें बार बार पूछना चाहते हैं, और ताकि डॉक्टर साहब का इस इंजीनियर हैं तो इंजीनियर, लेकिन अब नाम के आगे वो डॉक्टर हो गए कि पीएचडी हो गई। हमारे आज के मेहमान डॉक्टर हसन अब्बास साहब। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। सबसे पहले लीडर टीवी की तरफ से मैं शुक्रिया बजा लाता हूँ, और ज़रूरी है कि ये मुझे इतनी खुशी है कि कम से कम इस मंच पे एक नुक्ते नज़र जो है पानी के हवाले से, और वो भी एक पढ़े लिखे आदमी के हवाले की ज़ुबान से मेरे पास आ जाए, और हमारी तरफ से पूरी दुनिया में वो बात जाए। तो सबसे पहले तो बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि आप मुख्तसरन और अपना मुझे किस्सा बताएं कि आप कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, आपके वालिदैन क्या थे, ताकि मैं ये नहीं कहता सिपहर को पैदा हुए या फजर को पैदा हुए, लेकिन हाँ जी। देखिए बेसिकली तो मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो दोनों गुजरात से हैं, और मैं 1966 में आई वाज बॉर्न। आई एम द थर्ड चाइल्ड। मेरे दो बड़े भाई थे, और हमारी बस ऐसे काफ़ी बड़ी सी फैमिली थी। हम टोटल 6 बहन भाई थे, और बड़ा अच्छा हमारा भरपूर बचपन गुजरा। हम लोग वाह कैंट में रहे। वालिद साहब की वहाँ पे नौकरी होती थी। वो क्या थे? वालिद साहब पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में थे। अच्छा। उसके बाद में वाह नोबेल में वो चले गए, तो बेसिकली हम लोग वाह में बड़े बड़े हुए। उसके बाद फिर हम अपने अपने जैसे जैसे बड़े होते गए अपने अपने उसमें निकलते गए। तो मैंने पहले सिविल इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियरिंग के बाद मैंने काफ़ी अरसा एज ए सिविल इंजीनियर काम किया। सिविल इंजीनियरिंग कहाँ से की? जी मैंने रिसालपुर से की थी। रिसालपुर से? जी जी, रिसालपुर पे नस्ट का कैंपस है अभी, वहाँ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग की थी। और उसके बाद जो मेरा एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था विद इन दी डोमेन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, वो 1992 में फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में, और उसमें ये मंगला डैम के गेट अचानक खोल दिए गए थे, जिसमें बहुत बड़ा एक सैलाब का रेला निकला था, जिससे झेलम शहर भी डूब गया था। सैकड़ों देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए थे, और एस्टिमेटेड तकरीबन 1000 जो है वो कीमती जानों का नुकसान हुआ था। तो उस वक्त मैं साउथ पंजाब में फ़्लड कंट्रोल वार्निंग एंड कंट्रोल सेंटर में फ़राइज़ अंजाम दे रहा था एज ए यंग इंजीनियर। तो मेरा हर किसी से जो वहाँ पे सीनियर लोग आते थे, उनसे मेरा यही सवाल होता था कि जब इतना बड़ा डैम हमारे पास था झेलम दरिया के ऊपर, तो इसमें फ़्लड आ कैसे गया? हमने तो यही पढ़ा कि जब डैम बन जाता तो फ़्लड नहीं आता। फ्लड को रोकता है वो। हाँ, तो और ज़ाहिर है मेरे सवाल जो है वो बेस्ड होते थे मेरी ऑब्ज़र्वेशन के ऊपर, और जो कुछ मैंने एज ए सिविल इंजीनियर पढ़ा है उन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होता था। मैं किसी कोई एजेंडे पे तो काम नहीं कर रहा था, मेरी तो अपनी एक क्यूरियोसिटी थी, उस पे मैं काम कर रहा था। तो उसमें मैंने देखा कि मैं कुछ इस तरह से था कि जो मेरी प्लेसमेंट थी, आई वाज ए वेरी जूनियर पर्सन, लेकिन मैं एक तरह का वो जो है ना सेंट्रल पॉइंट पे काम कर रहा था कि सारी जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस थी वो मेरे डेस्क से होकर ऊपर जानी है, नीचे आनी है। तो मुझे जनरली पता होता था कि व्हाट्स गोइंग ऑन, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और क्योंकि ये मामलात बड़े सीरियस थे उस वक्त, तो वापडा के सीनियर मोस्ट लोगों से लेके तो आर्मी के सीनियर मोस्ट कमांड तक, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर मोस्ट कमांड से लेके इरिगेशन के लोग, और हर तरह के जो है ना एक्सपर्ट्स वहाँ पे आ जा रहे थे। और ख़तरा ये था कि ये ऊपर से रेला आ रहा है, इससे मुल्तान तो नहीं डूब जाएगा, मुल्तान का एयरपोर्ट तो नहीं डूब जाएगा, इससे हमारा क्या नुकसान होगा क्या नहीं होगा। फिर आगे वो इंडस्ट्रियल ज़ोन था,
مظفر گڑھ کی طرف اور وہ سارا اس کا کیا بنے گا. پھر ایک بہت امپورٹنٹ ہمارا نیشنل انفراسٹرکچر تھا شیر شاہ برج کا, جس کے اوپر ریلوے روڈ کا وہ تھا, وہ ایک بڑا امپورٹنٹ انفراسٹرکچر تھا, اس کا کیا بنے گا. تو یہ سارے, اس لیے یہ سارے لوگ تھے وہاں پہ. اور وہ ایک مطلب ہے کہ آئی ووڈ سے کہ ایک ہنگامہ سا مطلب برپا تھا. کنسرن اسٹیک ہولڈرز تھے یہ. ہاں, یہ سارے کنسرن اسٹیک ہولڈر تھے, ایک ہنگامہ برپا ہوتا تھا وہاں پہ. نیچرلی. اور اب ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ بھئی وہ جو ریلا وہاں سے نکلا ہے ڈیم میں سے, وہ کتنے دن کے بعد ملتان سے گزرے گا. تو کوئی اپنا جو ہے وہ گیس ورک دے رہا تھا, کوئی جو ہے وہ ہیلی کاپٹر میں اور جہاز میں بیٹھ کے اوپر جاتا تھا, جائزہ لیتا تھا, واپس آ جاتا تھا. مجھے یاد ہے, مجھے ایک دفعہ اسی طرح سے اوپر سے اسپیڈ دیکھ رہے تھے. ہاں کہ جی پانی کدھر پہنچا ہے, کیسے پہنچا ہے. تو وہ ایک دفعہ ایک تھے سینئر انجینئر, ان کے ساتھ مجھے بھی ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا. ڈائری لے کے میں بیٹھ گیا, ان دونوں نے کہا کہ آپ پوائنٹس نوٹ کریں گے میرے لیے سارا کچھ. واپس آئے تو کور کمانڈر بھی تھے آرمی کے, باقی بھی کچھ سینئر لوگ تھے واپڈا وغیرہ کے. تو انہوں نے ان کو بریف کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے دیکھا ہے اور پانی ایسے آ رہا ہے اور ایسے جا رہا ہے, اور جناب ایسے ہو جائے گا تو ویسے ہو جائے گا. میں بڑا امپریس ہوا ان سے. میں نے کہا اچھا, مجھے پتہ تھا انہوں نے بھی سول انجینئرنگ کی ہوئی ہے, لیکن آبویسلی ان کا ایکسپیرینس مجھ سے بہت زیادہ تھا. میں نے بھی سول انجینئرنگ کی ہوئی تھی. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ کہاں پہ انہوں نے آبزرو کی ہیں, اور آپ نے وہ کیوں نہیں سمجھی, اور مجھے وہ چیزیں کیوں نہیں نظر آئیں, اور میں وہ چیزیں کیوں اس کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکا. تو میں نے بعد میں ان سے پوچھا کہ بھئی یہ آپ کو مطلب کیسے پتہ چلا. تو انہوں نے بڑے اتھارٹیٹیو انداز میں کہا بھئی آپ نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے نا. تو میں نے کہا جی سر میں نے کی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے. میں چپ کر کے کیا کرنا تھا. اچھا کچھ لوگ اس طرح کے تھے, کچھ ایسے بھی تھے بیچ میں اس وقت لوگ کہ جو میرے سوالوں پہ غصہ کر جاتے تھے, کچھ ڈانٹ دیتے تھے, لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے. آپ چھوٹے تھے نا صحیح. ہاں جی, لیکن میں آپ کو بتاؤں کچھ مطلب میرا سوال تو سینئر لوگوں سے تھے جن کو میں سمجھتا تھا کہ ان کا تجربہ سے میں کچھ سیکھ سکتا ہوں. کچھ ایسے دلچسپ لوگ تھے, ان کی میرے ذہن میں بہت زیادہ رسپیکٹ ہے. وہ کہتے تھے کہ ادھر کسی کو بھی کچھ نہیں پتہ, جو کچھ ہو رہا ہے نا جتنا سا تمہیں سمجھ آ رہی ہے باقیوں کو بھی اس سے زیادہ سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ یہ چیز سب کے لیے نئی ہے. لاجیکلی وہ بتا رہے ہیں. اور اس وقت پھر یہ قصہ ختم ہو گیا. اس کے بعد میں یہ ملتان میں نا کوئی اسکاپ کے پروجیکٹس وغیرہ یہ رمیار خان اور اس طرف ہو رہے تھے, تو ان میں کوئی تھوڑی سی انوالومنٹ ہوئی. تو اس میں کوئی ڈچ انجینئرز وغیرہ آئے ہوئے تھے, تو ان کے ساتھ گپ شپ لگائی. تو ان سے میں نے اپنا تھوڑا سا اس چیز کو بھی سمجھا. تو کہتے ہیں یار یہ سوال تو انجینئر سے کرنے والا ہے ہی نہیں ہے, اس کے لیے تو آپ کو ہائیڈرو جیولوجسٹ اور نیچرل سائنسز کی ٹرننگ پوائنٹ جو بتا رہے ہیں زندگی کی وہ یہی شروع ہوئی ہے. اس نے کہا کہ یہ تو ہائیڈرو جیولوجسٹ کا کام ہوتا ہے, یہ تو نیچرل سائنسز کا کام ہوتا ہے, یہ تو انوائرمنٹ سے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. تو میں نے کہا تو پھر سول انجینئر کیوں یہ سارے اس میں انوالو ہوتے ہیں. کہتا ہے سول انجینئر کو تو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ پروجیکٹ کرنا ہے, وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ پروجیکٹ کیسے ہوگا. اور مجھے ابھی بھی اس کے ورڈ یاد ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ جو اس قسم کے پروجیکٹس ہیں دریاؤں کو کنٹرول کرنے کے, واٹر لاگنگ کے, سیلینٹی کے, engineer will only tell you how to do it. He cannot tell you why to do it. کہتے وہ جو why کرنا ہے اور کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا یہ کوئی اور بتائے گا. یہ پالیسی میکر بتائے گا. یہ پالیسی میکر بتائے گا, اسٹیک ہولڈر بتائے گا, لوکل آپ کو جو وہاں کا فارمر ہے وہ بتائے گا. اس کے بعد میں آپ نے اس کا ڈیزائن کر کے اس کو وہ کر کے دے دینا. تو کہتے کہ انجینئر کا یہ کام نہیں ہے. مجھے بڑا غصہ آیا اس وقت. میں نے کہا یار یہ اچھا ڈچ پہ غصہ کیا؟ نہیں ڈچ پہ نہیں, مجھے اس چیز پہ غصہ آیا کہ یہ انجینئرس کو کیوں برا بلا کہہ رہے ہیں. ہاں انجینئرس تو بڑی شے ہوتے ہیں. ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ یو آر ایوری تھنگ, دا ورلڈ ریوالوز اراؤنڈ یو. اس کے بعد میں میرا ایک اور ٹرننگ پوائنٹ ہے, بڑا انٹرسٹنگ تھا وہ بھی. میں ایک بیکٹل کمپنی ہے, دنیا کی تقریباً سب سے بڑی انجینئرنگ کمپنی ہے بیکٹل. ان کے ریزیومے پہ یہ سان فرانسسکو کا وہ جو گولڈن گیٹ برج ہے وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے, وہ جو جدہ کا حج ٹرمینل ہے وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. اس طرح مطلب ہے کہ ان کے بہت بڑے 100 سال پرانی کمپنی تھی. مجھے ان کے ساتھ تھوڑا سا کام کرنے کا موقع ملا. تو میں نے کہا اب تو میں دنیا کی سب سے بڑی انجینئرنگ کی کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں. انجینئر تو پہلے ہی تھے, بڑے آدمی تھے پہلے ہی.
اور میں ہمیشہ سے یہی سمجھتا رہا کہ دنیا جو ہے نا گھومتی ہے انجینئر کے گرد. ادھر ایک وہ بندہ تھا, ہی واز آلسو این انجینئر, پروجیکٹ مینیجر تھا ہمارا, اس کا نام تھا رابرٹ فینٹن, برٹش تھا, اور اس کے ساتھ ایک اور ہوتا تھا, وہ امریکن تھا, ڈیوڈ کر کے اس کا کچھ نام تھا, بہرحال اس کا نام مجھے زیادہ یاد نہیں ہے. تو ان دونوں کے ساتھ نا میرا انٹریکشن بہت ہوتا تھا. تو بڑے انٹرسٹنگ لوگ تھے, بڑے ایکسپیرینس لوگ تھے. تو جب فرسٹ ٹائم نا میں نے ان کو, جو میں کام کر رہا تھا نا اس کی میں نے وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنا کے دی, بڑی محنت سے بنائی, کو 3-4 صفحوں کی, اور میں نے بتایا کہ جی ابھی تک یہ پروجیکٹ کی یہ فائنینشیل اسٹیٹ ہے. تو وہ جو رابرٹ فینٹن تھا نا, وہ مجھے کہتا ہے کہ دیکھنے کے بعد نا کہتا ہے دس از ویری گڈ بٹ پلیز کنڈینس اٹ ٹو 1 پیج, کمپیکٹ کریں اسے, کمپیکٹ کریں اسے. مجھے دل میں بڑا غصہ ہے, میں نے کہا یار میں اتنی ڈیٹیل سے کام کر کے اس کو دے دیا, تو اب مجھے کہہ رہے کنڈینس اٹ ٹو 1 پیج. اب کیونکہ میں نے اس میں ڈیٹیل بہت زیادہ کیا ہوا تھا, میں نہیں چاہتا تھا کہ یار جو کام میں نے کیا لوگوں کو نظر ہی نہ آئے. بڑی میں نے کوشش کی کہ کس طرح سے وہ کمپیکٹ ہو. الٹیمیٹلی پھر میں نے کہا کہ یار یہ چیز اتنی اچھی ہوئی تھی, اس کو بھی نکال دیتے ہیں, یہ اتنا اچھا پارٹ ہے, اس کو بھی نکال دیتے ہیں نا. تو بڑا کر کے نا تو میں نے وہ سمری سے اس کی 1 پیج پہ کر دی. آپ نے بینگن اور کریلے کی جگہ ویجیٹیبل لکھا. ہاں, بہت ہی لالاں ہو کے میں نے اس کو دیا. میں نے کہا یار یہ لو, یہ میں نے کر تو دیا لیکن اب اس میں ساری ڈیٹیلز نکل گئی ہیں. کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہو گیا. کہتے اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے تم سے یہ کام کیوں کروایا. کہتے یہ جو اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے نا, اکاؤنٹنٹ کو اگر صفحہ پلٹنا پڑ جائے تو وہ اگلے اور پچھلے ریڈنگ کو ملا نہیں سکتا, اور اس کو مصیبت پڑ جاتی ہے, اور وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز لگا کے بھیج دیتا ہے کہ تم پھرتے رہتے ہو, اس کے دفتر کے چکر لگاتے رہتے ہو, اور اس کو سمجھ نہیں آتی. کہتے اس کو ہر چیز تم 1 پیج پہ بنا کے دے دو, اس کو صفحہ نہ پلٹنا پڑے, تاکہ سامنے نظر آئے, تاکہ سامنے نظر آئے. اور پھر مجھے سمجھ آیا کہ اصل میں جو دنیا ہے نا وہ اکاؤنٹنٹس کے گرد گھومتی ہے. ہر چیز جو ہے نا جب تک اس کے پیسے اپروو نہیں ہوں گے, ملیں گے نہیں, تو اس وقت تک کوئی کام ہو نہیں سکتا. آپ جتنی مرضی اچھی انجینئرنگ کر دیں, سائنس کر دیں, کچھ بھی کر دیں, الٹیمیٹلی دا ورلڈ گوز اراؤنڈ دی اکنامکس. 3 سوال ایک چھوٹے درمیان میں بات آئی ہے تو پوچھ ہاں ضرور ضرور. آپ انجینئر کیوں بنے تھے؟ یہ اس کا بڑا مشکل سا جواب ہے ویسے. میں نے پری میڈیکل لی تھی, اور پری میڈیکل میں نے بہت سیریسلی, میرے بھائی جان تھے وہ ڈاکٹر بن رہے تھے اس وقت, وہ بھی کالج میں تھے, تو میں نے کہا میں ان کے پیچھے پیچھے جاؤں گا. لیکن اس کے بعد میں نے کوئی اتنا زیادہ پڑھنا شروع کر دیا کہ میرے ماں باپ پریشان ہو گئے کہ یہ اس کی تو صحت خراب ہو رہی ہے, پاگل ہو جائے گا. تو میڈیکل کالج کے شروع ہونے سے پہلے نا انہوں نے جو چھٹیاں ہوتی ہیں, میٹرک کی چھٹیاں کافی لمبی ہوتی تھیں اس زمانے میں, تو اس میں ہم آگے پیچھے دوستوں کے گروپ بنا کے پھرتے ٹرتے رہتے تھے. تو میں نے کہیں آگے پیچھے فورسز میں اپلائی کیا ہوا تھا, تو میری سلیکشن بھی ہو گئی تھی لیکن میں نہیں گیا تھا. آرمی میں؟ ہاں آرمی میں. تو ایک دن میں آیا تو اسی طرح کالج سے, تو وہی آنکھیں پیچھے لگی ہوئی ہیں, منہ چھوٹا سا ہوا ہے, گرمی ہے. تو والدین نے بٹھا کے سمجھایا, انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تم فوجی کیوں نہیں بنتے ہو, زبردست کام ہے, یہ وہ ہے, کیڈٹ بنو گے یہ. اچھا میں نا اصل میں اس وقت میں نے کہا یار یہ ڈاکٹری پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. میں ان کی بات مان لی. تو فوجی بننا آسان ہے, یہ فوجی بننا آسان ہے. میں نے کہا ادھر جا کے ہم فوجی بن جاتے ہیں. پھر میں اکیڈمی جوائن کر لی. پھر اکیڈمی میں آنے کے بعد میں سائنس اسٹوڈنٹ تھا, تو پھر میں نے کور آف انجینئرز جوائن کر لی. تو پھر کور آف انجینئر جب آپ جوائن کرتے ہیں تو اس میں آپ کو وہ سول انجینئرنگ کی ڈگری کرنے کا چانس دیتے ہیں, سہولت ملتی ہے. ہاں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے لیے ان کا ایک انٹرنس ٹیسٹ ہوتا تھا اس وقت, وہ آپ ٹیسٹ کلیئر کریں, اس میں ایک خاص سکور کریں, تو پھر آپ کالج آف انجینئرنگ میں آ جاتے ہیں جو رسال پور میں ہمارا. تو وہاں سے میں نے انجینئرنگ کی تھی. اور انجینئرنگ کرنے کے بعد مطلب ہے کہ پھر آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو موو آن ود مائی لائف. اور اچھی سروس تھی میری, مطلب ہے کہ سروس میں کوئی ایشو نہیں تھا, آئی ہیڈ نتھنگ اگینسٹ دی سروس. لیکن آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ہیو مور ٹیسٹ آف دا لائف, کہ بس وہ ایک مناٹنی میں روٹین سے مناٹنس نکل گئے, مناٹنی سے نکل جائیں اور آپ اس میں جائیں. اور اس کے بعد میں پھر بلکہ مجھے یاد ہے میں آئی ریزائن مائی کمیشن. میں نے کوئی ریٹائرمنٹ وغیرہ نہیں لی تھی, بلکہ آئی پیڈ بیک جو چیزیں میں نے جو آرمی نے میری ٹریننگ کے اوپر خرچہ کیا جو تھا, پرسکرپشن تھی, پرسکرائب چیزیں, جو پرسکرائب تھا وہ میں نے پے بیک کیا تھا, جس میں پی ایم اے کی ٹریننگ سے لے کے میں نے جو سول انجینئرنگ کی تھی
آرمی کے جو آپ پہ خرچہ ہوا ہے. ہاں وہ سارا میں نے واپس کیا تھا. اینڈ دیٹ واز اکارڈنگ ٹو دا رولس. ٹھیک رولس میں بھی یہی تھا ہوتا کہ ہے. آپ یہ سب کچھ واپس کریں گے. اینڈ دین آئی مووڈ آن. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے اپنے ریزگنیشن میں لکھا تھا کہ آئی وانٹ ٹو گو اراؤنڈ دا ورلڈ. میں ورلڈ ٹورس کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے آرمی کی سروس جو ہے نا وہ مجھے وہ پاکستان میں رکھ رہی ہے. وہ انڈیپینڈنس نہیں. ظاہر ہے سروس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. ہر جاب کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. اب جو ایک ڈیسک پہ بندہ بیٹھ کے ریسیپشنسٹ کا کام کرتا ہے وہ آپ اس کا کام ہے کہ وہ اپنے ٹائم پہ اس جگہ پہ ہر وقت موجود ہو. جو ایک ریسرچر ہے اس کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی خاص ٹائم پہ آ کے ایک جگہ پہ بیٹھ جائے اور جب چھٹی کا ٹائم ہو تو اٹھ کے چلا جائے. ریسرچر کا الگ ٹائم ہے. اس کی روٹین ڈفرینٹ ہے. اس نے انڈیپینڈنٹلی اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہے اور اس نے دن کو بھی کام کرنا ہے, رات کو بھی کرنا ہے. اس نے دن کو بھی سونا ہے, ضرورت پڑے تو رات کو بھی سونا ہے. لیکن جو ریسیپشنسٹ ہے اس نے اپنے ٹائم پہ وہاں پہ موجود ہونا ہے. تو ہر سروس کی اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. تو انجینئرنگ کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہے, اس کے ساتھ جو آپ کی سروس میں ہے اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. تو لیکن اس میں اگر آپ ہر تیسرے چوتھے سال ورلڈ ٹور پلان کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس روٹین میں فٹ نہیں ہوتا. تو نہ یہ غلط ہے نہ وہ غلط ہے. بات یہ ہے کہ اگر میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو پھر مجھے اس سسٹم سے نکل کے کسی اور سسٹم میں آنا ہوگا جو سسٹم مجھے اس چیز کی اجازت دیتا ہے. تو اس پہ مجھے وہ تھے میرے ڈائریکٹر جنرل تھے, انہوں نے مجھے کہا بھی تھا کہ یہ اگر آپ یہ ورلڈ ٹور وغیرہ کے پلان نکال دینا اپنے لائف میں سے تو آپ کی بڑی اچھی زندگی ہے فوج کی. میں نے کہا جی اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میں اگر وہ پلان نہ نکالنا چاہوں تو پھر کیا کروں. ہاں, دنیا میں گھومنے کا جو آپ کے ذہن میں قصہ تھا تو حتیٰ کہ آپ نے کمیشن جاب بھی فوج کی چھوڑی اور اس کا جو لاسز تھے وہ بھی بیئر کیے. یہ کس نے آپ کو سکھایا تھا کہ دنیا میں گھومنا چاہیے؟ یہ بہت دلچسپ سوال آپ نے کیا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میری مدر نے مجھے انہوں نے مجھے کبھی بھی نہیں کہا کہ جاؤ جا کے دنیا میں گھومو. مجھے یاد ہے میں کلاس 2 میں تھا یا 3 میں تھا, تو اس وقت نا اس طرح میرے بیڈ کے ساتھ دیوار جو ہے نا اس کے اوپر انہوں نے ایک ورلڈ میپ لگا دیا. گلوب آپ کے ساتھ سوتا تھا. ہاں, تو وہ جو ورلڈ میپ ہے نا اس کو میں دیکھتا رہتا تھا. پھر یعنی وہ کلاس 3 تو وہ ایج تھی کہ آپ ایک وہ نام لکھ رہے تو آپ اس کے اسپیلنگ بھی آپ اس کو نہیں کر سکتے. لیکن میں پوچھتا تھا فادر سے بھی, مدر سے بھی, بڑے بھائی تھے میرے 2 ان سے بھی, اور اس میں نا میرے دماغ میں دنیا کا نقشہ پرنٹ ہو گیا. ابھی بھی اگر آپ مجھے کہیں نا تو میں وداؤٹ لوکنگ ایٹ اینی تھنگ میں تقریباً 80% ایکوریسی کے ساتھ دنیا کے سارے ملکوں کو میپ کے اوپر ڈرا کر سکتا ہوں. واو. تو اچھا پھر یہ کہ اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں کہ اب یہ دنیا ہے تو کیسی ہے. ہماری مدر کا یہ تھا کہ وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ ہمیں وہ لکیر کا فقیر نہیں بننے دیتی تھی. اماں کی تعلیم کیا؟ تعلیم کا آپ کو پتہ لگ جائے کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں نا ان سے پتہ لگ جائے. آبویسلی شیز اے لرنڈ لیڈی, تعلیم یافتہ تھیں. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ جو ہے نا وہ کوئی بیٹھا پڑھ رہا تھا تو انہوں نے مجھے آ کے بڑے غصے سے پوچھا کہ یہ تم کیا پڑھ رہے ہو. حالانکہ نارملی یہ کاؤنٹر انٹیوٹیو ہے, بچہ پڑھ رہا ہے تو پیرنٹس کو خوش ہونا چاہیے. تو میں نے کہا جی میں یہ فلانا سبجیکٹ پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا صبح پیپر ہے. انہوں نے کہا بند کرو اس کو, سارا سال کیا کرتے رہے ہو. اگر تمہارا پڑھنے کا بہت زیادہ موڈ بنا ہوا ہے تو کوئی اور سبجیکٹ پڑھو, ورنہ باہر جاؤ جا کے کھیلو. یہ نہیں تم نے پڑھنا. اور اگر تم فیل ہوتے ہو تو اس کا مطلب تم نے سارا سال نہیں پڑھا اس سبجیکٹ میں. وہ ایک ایسا اگین کائنڈ آف اے ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ میں نے ایگزام پہ پڑھنا چھوڑ دیا. ایگزام سے پہلے میں نہیں پڑھتا تھا. ایون جب میں ڈگری کر رہا تھا تو میرے دوست تھے, وہ کہتے تھے کہ جب ڈگری کے امتحان شروع ہوتے ہیں تو اس کی چھٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. ہر پیپر سے پہلے 2-3 دن چھٹیاں ہوتی تھیں, اور میرا یہ ہوتا تھا کہ وہ 2-3 دن چھٹیاں گزارنی ہے, ریلیکس ہونا ہے, واپس آنا ہے, سیدھا ایگزام ہال میں بیٹھنا ہے, پیپر دینا ہے, اٹھ کے چلے جانا ہے. لیکن جس وقت کوئی بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا تھا, سیمسٹر شروع ہوا ہے, لوگ بہت لائٹ موڈ میں ہیں, چھٹیاں بھی کر رہے ہیں, کلاسز بھی مس کر رہے ہیں, وہ ٹائم ہوتا تھا کہ میری راتیں لگ رہی ہوتی تھیں. تو اس طرح سے نا یہ ایک وہ کاؤنٹر انٹیوٹیو سی
وہ روٹین بن گئی کہ جی شروع میں بہت زیادہ پڑھنا ہے، آخر میں ریلیکس رکھنا ہے، اور پیپر سے پہلے نیند پوری کر کے جانا ہے، اور کوئی وہ لاسٹ منٹ اسٹڈی والا کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آتا ہے تو کر لیں گے، نہیں آتا ہے تو. آپ کے والدین کون ہیں؟ میرے والد سید ذوالفقار حسین نام ہے ان کا، اور انہوں نے بی ایس سی کی تھی اپنے ٹائم پہ ذمہ دارہ کالج گجرات سے، اور وہ ہمارے گاؤں کے پہلے نوجوان تھے جنہوں نے اس لیول تک ایجوکیشن حاصل کی اچھا. تھی. اس کے بعد میں انہوں نے پاکستان آرڈننس فیکٹری جوائن کی تھی، اور پھر وہ چلے گئے تھے انگلینڈ ٹریننگ کے لیے. تو وہاں سے جا کے تو پھر یہ اسپیشلائزیشن تھی ان کی کوئی ایکسپلوسیو پلانٹس کی مینوفیکچرنگ اور اس کی مینجمنٹ میں. اور دین ہی مووڈ آن ٹو وارنوبیل اگین، جو کہ یہی ایکسپلوسیوز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. تو ان کی ساری لائف جو ہے وہ ان کا کیریئر اسی میں تھا. اور میری مدر جو ہیں وہ بھی ان کا تعلق بھی گجرات سے ہی تھا. میرے فادر بھی گجرات سے تھے، مدر بھی، لیکن یہ دو ڈفرینٹ گاؤں تھے. ابھی نہیں ہے، گزر گئے. والد صاحب بھی لاسٹ ٹائم ان 2019. تو ابھی مدر ہیں میرے ساتھ، شکریہ. وی آر لیونگ ٹوگیدر. تو مدر میری جو ہیں ان کے جو تھے فادر وہ ویٹنری ڈاکٹر تھے. تو وہ بھی مطلب ہے کہ اٹ واز اے ویری ایجوکیٹڈ فیملی. سارے بہن بھائی یہ پڑھے لکھے تھے. اور دادا پڑھے لکھے تھے؟ جی دادا جو ہے میرے وہ انڈین پولیس میں تھے. اچھا. تو ان کی بھی جو ہے وہ ایجوکیشن بہت زیادہ تو نہیں تھی، لیکن آبویسلی وہ بھی اپنے گاؤں کے انہی میں سے تھے، بچوں میں سے تھے جو کہ اسکول جاتے ہوتے تھے. اس زمانے میں تو یہ کہ جاتا کون ہے کون نہیں جاتا. تو بہرحال یہ دس واز دی کائنڈ آف. تو آپ کے نانا یا آپ کے دادا یا آپ کے والد اس زمانے میں گجرات میں تعلیم ٹھیک تھی؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو مثلا میری مدر ہیں وہ بتاتی ہیں کہ وہ کانوینٹ اسکول میں جاتی تھیں. کانوینٹ میں. تو وہ بتاتی ہیں کہ اس زمانے میں جس طریقے سے بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی وہ آج نہیں دی جا رہی. اب یہی اگین جو میپ اور یہ گلوبس کی جو میں بات کر رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ وہ بتاتی تھیں کہ ہم باقاعدہ اپنے اسکول میں اپنے علاقے کا ماڈل بناتے تھے. گجرات کا ماڈل بنتا تھا، اس میں وہ پہاڑ، دریا، نالے، ان کے نام، وہ سارا کچھ. بیسیکلی آپ کو ایک 3D امیجینیشن دی جاتی تھی اسکولوں میں بچوں کو لوکل جیوگرافی کی. مچ بفور 3D. مچ بیفور 3D. ہاں نا. ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ سے انہوں نے وہ چیزیں پھر اپنے بچوں میں لے کے آئیں وہ، اور ہمیں بھی مطلب ہے کہ وہ اس چیز پہ انکریج کرتی تھیں. وہ انہوں نے کبھی ہمیں نہیں کہا کہ اسکول میں کتنے نمبر لے کے آئے ہو تو کون سی پوزیشن لے کے آیا ہو. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ کیا چیز تم نے بنائی ہے، کیا تم نے پروڈیوس کیا ہے. اور اس چیز پہ گرافکس کے اوپر ان کا بہت زیادہ زور ہوتا تھا کہ آپ گرافکس کریٹ کریں. اچھا بائی دا وے میرے فادر کی بھی ڈرائنگ بہت اچھی تھی. وہ ٹیکنیکل ڈرائنگ بھی ایز ویل ایز جو ان کی ادروائز جو ایک آرٹسٹک سکلز ہے وہ بھی ان کی بہت اچھی تھیں. وہ زیادہ اس چیز کو پریکٹس نہیں کرتے تھے، لیکن جب کبھی کبھی وہ پینسل پکڑتے تھے تو ہمیں پتہ لگتا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ نزول ہوا جب بھی. ہاں. تو اس میں یہ تھا کہ وہ ہمیں اس طرح سے جو ہے نا وہ ایک ہمیں آپ یوں کہہ لیں کہ بڑا ہمیں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ قسم کا بچپن، جو میں نے شروع میں بات کی کہ ہمارا بڑا بھرپور بچپن تھا. دس از یو ور ایلیٹسٹ اور مڈل کلاسی؟ ہم ایلیٹسٹ تو بالکل بھی نہیں تھے، ہم تو مڈل کلاس ٹائپ لوگ تھے. ہاں. تو اسی طرح سے زمین ومین تھی؟ چھوٹی موٹی زمین ابھی بھی ہے ہماری. نام کی زمین بھی ہے، گاؤں میں گھر بھی ہے. فادر کی سروس تھی، ادھر واکینٹ میں ہم لوگ رہتے تھے، ادھر پھر اپنا گھر بنا لیا، پھر ابھی بھی اسی میں رہ رہا ہوں میں. ابھی گجرات جاتے ہیں؟ بس جاتا ہوں تو کبھی کبھار، سال میں ایک چکر لگ جاتا ہے گاؤں کا. اپنے ملک کے ایک دفعہ جاتے ہیں؟ ہاں بالکل اسی طرح سے ہے. تو چکر لگ جاتا ہے. میں وقفہ لوں. ہاں. اب وقفے سے ہم پھر شروع کریں گے. جو ڈچ انجینئر آپ سے ملا، جو میرا سوال ہے وہ پہلے بتاؤ کہ ڈچ انجینئر نے جو آپ کو کہا کہ اس کے لیے ایک اسپیسیفک آپ کو
डायमेंशन भी चाहिए, सब्जेक्ट भी चाहिए। तो उस पे एक छोटे से वक्फे के बाद हम बात करेंगे। हमारी बातें मोहतरम जनाब डॉक्टर हसन अब्बास साहब से जारी हैं। हमने उसके बचपन का, उनके वालिदैन का, ददियाल का, ननियाल का, गुजरात का, सब का किस्सा थोड़े पेराए में उन्होंने बयान किया है। बाकी बातें तो, लेकिन बहुत सारी बातें हैं कि उनके पस मंज़र में पुलिस भी है, उसके पस मंज़र में फ़ौज भी है, उसके पस मंज़र में दुनिया पूरी घूमने का शौक़ भी है, लेकिन उसके पस मंज़र में दरिया और बहते दरिया की सारी इक्वेशंस कैसे बनती हैं। फिर उन्हें एक डच इंजीनियर मिल जाता है, वो उन्हें एक जुमला कहता है, वो जुमला चिपक जाता है डॉक्टर साहब के साथ। तो थोड़े से वक्फे, छोटे से वक्फे के बाद हम मिलते हैं, हमारे साथ रहें।